دل نو قرآن وال لایا کر تو، رب دیاں حمداں سنایا کر تو۔ وہ معزز سے زمانہ میں آملے قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حضرات، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جماعت کے عظیم سکالر، عظیم ادیب، محترم جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب، چیئرمین و بانی الانعام ٹرسٹ پاکستان، جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت قرآن، مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، میں تمہاری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ حضرات، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی صرف ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے۔ اصل خطاب جاندار اور شاندار، آپ ہم سب کے معزز مہمان، جماعت کی آن جان اور پہچان حضرت قاری محمد زبیر قاسمی حافظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ وہ آپ ہم سب سے ہم کلام ہوں گے۔ موسم بھی بڑا شدید ہو چکا ہے، گرمی کی بڑی تلخی ہے۔ صرف ایک حدیث پاک اپنا نام درج کروانے کے لیے آج کی معزز اور مقدس محفل میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اور اپنے پیارے بھائی حضرت حافظ عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کے لیے آپ ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ کلہ، اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، نہ وہ سوچ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ جا سکتا ہے، نہ وہ آ سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا انقطع عنہ عملہ کلہ، زندگی اور سانس کا رابطہ ٹوٹ گیا، اس کے سارے اعمال رک گئے، الا من ثلاث، لیکن کائنات کے امام ساتھ ہی خوشخبری سناتے ہیں، فرماتے 3 قسم کے اعمال جاری رہتے ہیں۔
सदक़तुन जारिया, अगर उसने कोई सदका जारिया छोड़ा है, या फिर उसके बाद ये है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, उसका कोई नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करता है, या फिर इल्म युन्तफ़अु बिही, वो अपना कोई ऐसा इल्मी कारनामा छोड़ गया, तकरीरें छोड़ गया, तहरीरें छोड़ गया, किताबें छोड़ गया, खुतबात छोड़ गया, अपने शागिर्द छोड़ गया, अपने मुक्तदी छोड़ गया, अपने जिनको पढ़ाया वो छोड़ गया, अपने पढ़े लिखे बच्चों को छोड़ गया, अपनी बेटियों को छोड़ गया, ये सारे उसके लिए तीनों के तीनों आमाल जो हैं ये उसके लिए सदका जारिया बनेंगे। वो कब्र में पड़ा है, जुबान से बोल कुछ नहीं सकता, दिमाग से सोच कुछ नहीं सकता, हाथ से पकड़ कुछ नहीं सकता, कदम से चल कुछ नहीं सकता, हाँ लोगों कर कुछ नहीं सकता, लेकिन उसके तीन अमाल का खाता जारी रहता है। सदका जारिया कर दिया, हत्ता कि एक कुरान भी अगर उसने मस्जिद में रखवा दिया, अल्लाह उसके लिए उसको सदका जारिया बनाएगा। किसी जगह पे साए का इंतजाम कर दिया, उसका सदका जारिया बन जाएगा। कहीं पानी का इंतजाम कर दिया, उसका सदका जारिया बन जाएगा। कहीं रास्ता बनवा दिया, उसका सदका जारिया बन जाएगा। कहीं नहर खुदवा दी, उसका सदका जारिया बन जाएगा। किसी को पढ़ा दिया, वो तालिब इल्म सदका जारिया बन जाएंगे। अपने बच्चों को दीन का इल्म दिया, बच्चे उसका सदका जारिया बन जाएंगे। या कोई मस्जिद बनवा दी, मस्जिद उसका सदका जारिया बन जाएगा। या कोई मदरसा चला दिया, मदरसा उसका सदका जारिया बन जाएगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे भाई अब्दुल समीर रहमतुल्लाह अलैह के बेपनाह सदकाते जारिया हैं। हम गवाह भी हैं, हम जानते भी हैं, हम शाहिद भी हैं, हमने देखा भी है, हमने सुना भी है, हमने परखा भी है, हमने जाना भी है। हमारे उस प्यारे भाई ने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। मुझे याद नहीं है, मेरा उनसे ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल से ज्यादा था, लेकिन मैं जब भी उनसे मिला, दीन के काम के लिए मिला, दीन की मोहब्बत के लिए मिला, दीन के खिदमत के लिए मिला, दीन की रौनक के लिए मिला, दीन के जलसे के लिए मिला, दीन की कॉन्फ्रेंस के लिए मिला, दीन के कारोबार के लिए, दीन के मामलात के लिए मिला। कभी मस्जिद का इफ्तिताह, कभी मदरसे का इफ्तिताह, कभी मस्जिद का प्रोग्राम, कभी मदरसे का प्रोग्राम। हजरात, ये असल सदका जारिया है जो हमारा भाई भी छोड़ के यहाँ पे चला गया। मैं पूरी महफिल में तशरीफ लाने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी माओ बहनों बेटियों को, उनकी औलाद को, उनके रिश्तेदारों को, उनके खानदान को, उनके बेटों को अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ओ लोगों, अगर जाना ही जाना है, दुनिया से जाना कन्फर्म है। कोई आज टुरया, कोई कल टुरया, ये दुनिया मुसाफिर खाना, कोई समझे था असली कब्र ठिकाना। और उर्दू वाला कहते हैं, कोई आता है, कोई जाता है, यूं महफिल सजी रहती है, साकी की नवाजश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हाँ, ये आना जाना तो लगा रहता है, जिंदगी भी है, मौत भी है, लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, और सारे चले जाते हैं। अच्छे भी चले गए, बुरे भी चले गए, यहाँ बदमाशियां करने वाले, अयाशियां करने वाले वो भी चले गए, लेकिन अल्लाह के दीन के बूटे लगाने वाले भी चले गए। आज जन्नतों में सुरखरू हो गए, कामयाब हो गए, अल्लाह के सामने कामयाब रहे हैं। हौज़े कौसर का पानी जाम पिएंगे इंशाअल्लाह, और जन्नत में आपके हमारे मेजबान होंगे अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए सबसे पहली मैं दरखास्त ये करता हूँ, लोगों, जिंदगी के अंदर अंदर अल्लाह मौका दे, छोटा सा काम भी कर सकते हो, आसान सा काम भी कर सकते हो, किसी को पानी पिला दो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। एक जहन्नमी जन्नती को पहचान लेगा, आवाज देगा, भाईजान, ये ठहर जाएगा। जन्नती गौर करेगा, ये कौन बंदा आवाज दे रहा है। थोड़ा सा गौर करने के बाद पता चलेगा अपना ही बंदा है, मोहल्ले का है, इलाके का, कबीले का, खानदान का, अपनी लोकेलिटी का, अपनी कॉलोनी का, अपनी सराउंडिंग का बंदा है। कहेगा क्या काम है, ये जहन्नमी कहेगा मुझे पहचाना है, जन्नती कहेगा हाँ पहचान लिया है। कहता अगर तूने पहचान लिया है
پھر تجھے یہ بھی پتا ہوگا میں نے تمہیں پانی کا ایک گلاس پلایا تھا. حضرات پھر سنیے کیا نیکی ہے. کہتا ہے میں نے ایک پانی کا گلاس تمہیں پلایا تھا. یہ جنتی آدمی کہے گا ہاں مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے مجھے پانی کا گلاس پلایا تھا. جہنمی کہے گا چلو ایک نیکی تو میری ہے نا, اللہ سے سفارش کر دے, تو بخشا ہی گیا ہے, اور میری سفارش کرنا, اللہ سے کہہ دے مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے وہ جنتی کہے گا سونے اللہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا. میرا رب کہے گا کون سا رب کہے گا ہم نے تو اسی یہاں سے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس نے ایک دفعہ پانی مجھے پلایا تھا. اللہ مالک کائنات فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کی اس نیکی کی بنیاد پہ اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ. یہ میرا سونا اللہ اتنی نیکی کو اگر ہمارے لیے وہاں پہ قیامت کے دن کامیابی کا راستہ بنائے گا. وہ لوگوں جس نے مسجد میں قرآن رکھا, قرآن کون کون پڑھے گا؟ جس نے قاری صاحب کا انتظام کیا, قاری صاحب سے کون کون پڑھے گا؟ جس نے مسجد کا انتظام کیا, مسجد میں کون کون پڑھے گا؟ کسی نے کسی ادارے سے تعاون کیا, ادارے میں کون کون پڑھے گا؟ یہ سارے صدقات جاریہ ہیں. میری پہلی درخواست یہ ہے اس طرح کے صدقات جاریہ اپنی زندگی کے اندر لازمن کر کے جانا. اللہ آپ کو صحت والی, ایمان والی, خوشیوں والی, عزتوں والی, برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن اس طرح کا صدقہ جاریہ کو لازمی چھوڑ کے جانا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا کام فرمایا والد صالح یدعو لہ, نیک اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے, اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہے. بے شک ماں باپ کا نام نہ بھی لے, اولاد جو بھی نیکی کا عمل کرتی ہے والدین کا آٹومیٹک کھاتا ہوتا ہے. بچے نے ادھر عمل کیا ادھر ثواب ماں باپ کو پہنچ گیا. اللہ سے سوال کریں گے اللہ یہ نیکی کس کا بدلہ ہے, یہ کیسے بہار آ گئی, یہ کیسے درجات بلند ہو گئے؟ فرمایا جائے گا تیرا بیٹا, تیری بیٹی جس کو تو نے نماز سکھائی تھی, جس کو تو نے نماز کا ترجمہ سکھایا تھا, جس کو تو نے نمازی بنایا تھا, جس کو تو نے جاتی مرتبہ کہا تھا, او بیٹا میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بعد نماز پڑھتے رہنا, اس سے بڑی تمہاری نیکی کوئی نہیں ہوگی. ادھر تو مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا, ادھر قبر میں انشاءاللہ بہار آ جائے گی. اس بندے نے, اور ایک حدیث پاک بڑی اعلیٰ قسم کی, ساری احادیث بڑی اعلیٰ ہیں لیکن صرف ایک حدیث سناتا ہوں. کائنات کے امام فرماتے ہیں جو بچہ یا بچی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے, ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے, استغفر اللہ کہے, اس کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں اس استغفر اللہ کی برکت سے اس کا ایک درجہ اللہ کی جنتوں میں بلند ہو جاتا ہے. بچے نے صرف استغفر اللہ کہا اور ماں باپ کا ایک درجہ بلند ہو گیا. اور جنت کا درجہ یہ مسجد کی سیڑھیاں نہیں ہیں, ایک سیڑھی سے چڑھ کے دوسرے سیڑھی پہ چڑھے گے. آپ کے گھر کی سیڑھیاں نہیں ہیں, ایک چڑھے تو دوسری چڑھے. فرمایا جنت کے ایک درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان جتنا فاصلہ ہے, صرف استغفر اللہ کہنے سے. جن کے والدین یا جن کے والد یا والدہ خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے ہیں, آج میں دوسرا پیغام یہ دیتا ہوں اپنے ماں باپ کو ان کی خیر کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم روزانہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی کیا کرو. کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا آج کا پیغام ہے. تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے علم ينتفع به, کوئی علم چھوڑ دیا جس علم سے اس کے جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے. علم کے جانے کے بعد کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ, بہت عظیم خطیب حضرت مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال ہو گئے. آج بھی جا کے آپ الہ آباد کے کسی دکان پہ, کسی گاڑی میں, کسی چوک میں جا کے سنیں مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کی
تقریریں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی گفتگو نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ان کی تقریریں، یہ جو ہمارے پیارے بھائی بیٹے آتے ہیں، یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ ان کے ساتھ بھی محبت کیا کریں، جلسے والے بھی ان کے ساتھ محبت کیا کریں۔ سب سے برا سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، لاؤڈ سپیکر والے سے اچھا سلوک کیا کرے، آنے والے مہمانوں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ یہ جب بندہ چلا جائے نا، یہ تقریریں انشاءاللہ دنیا میں چلتی رہیں گی۔ آپ کو یاد ہے نا 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 30 سال سے زیادہ، بلکہ اب تک تو کل اگر ملائے جائیں تو میرا خیال ہے 36 سال گزر گئے۔ 36 سال پہلے، 40 سال پہلے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یہاں آپ کے اکاڑا کے اندر تقریر کی ہوگی، آپ کے ساہیوال میں کی ہوگی، وہاں پہ حضرت یزدانی نے ملتان کے اندر کی ہوگی، پتوکی کے اندر کی ہوگی، لاہور کے اندر قصور میں کی ہوگی، لیکن ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، اور یہ وہ ان کا علم ہے جسے آج بھی لوگ سن سن کے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، کتاب لکھنے والا چلا گیا۔ ایک مثال ذہن میں رکھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آج سے 1200 سال پہلے صحیح البخاری لکھی تھی، آج بھی بخاری پڑھی جاتی ہے۔ یہ ان کا علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے جو ترجمہ قرآن کا ایک قرآن پاک تقسیم کیا ہے، یہ جماعت کے معروف عالم دین مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی کچھ ماہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا لکھا ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کتاب 1200 سال کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو قبروں کے اندر مل رہا ہے۔ کوئی شاگرد تیار کرو، کوشش کرو۔ ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے، ہاتھ کھڑا کریں کس کس کو قرآن آتا ہے، ناظرہ قرآن۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنا، ہاتھ ابھی نیچے نہیں کرنا۔ چلیں اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں، ایسے نہ کہنا کہ سانو فائل آ چھڑے ہے۔ بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، یہ ماشاءاللہ سارے لوگوں کو قرآن پاک آتا ہے۔ ایک خوبصورت مشورہ پلے باندھ لو، قیامت تک انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کوشش کرو زندگی میں ایک اور بندے کو قرآن پڑھا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ صرف قاریوں نے نہیں، صرف حافظوں نے نہیں، صرف مسجد والوں نے نہیں، صرف مولویوں نے نہیں، ہاتھ نیچے کر لیں، صرف مولویوں نے نہیں، صرف داڑھی والوں نے نہیں، صرف مدرسے والوں نے نہیں۔ میں اگر قرآن پڑھا ہوں، میں اپنے کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی محلے دار کو، کسی دکاندار کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست سجن یار کو میں بھی قرآن پڑھا سکتا ہوں۔ اگر مجھے قرآن آتا ہے میں کسی ایک بندے کو قرآن لازمی انشاءاللہ پڑھاؤں گا، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ علم ہے جس سے فائدہ ہوتا رہے گا تا قیامت آپ کا میرا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ مسجد کی انتظامیہ کو، معاونین کو، آپ تشریف لانے والوں کو، ہمارے ان بیٹوں کے خاندانوں کو، اور اس پورے علاقے کو، بالخصوص جو ہمارے پیارے دوست جو ہیں وہ یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، چلے گئے اس دنیا سے، سب کے لیے لاکھ لاکھ مبارک ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ انتہائی علمی انداز میں اپنا پیغام پیش فرما رہے تھے جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب۔ حضرات اب اسناد کی تقسیم کا سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں سے 7 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، ان میں اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں۔ جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب وہ اپنے دستے مبارک سے جناب ضلعی امیر
میاں محمد اسلم صدیقی صاحب، حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب، یہ تینوں مل کر ان کو اسناد تقسیم کریں گے، اور اس میں جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب کی طرف سے قرآن پاک کا ترجمہ جو ان بچوں کو گفٹ کیا گیا ہے وہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح ایک سوٹ ہے، ان کے ساتھ ٹوپی ہے۔ اور میں حافظ عتیق اللہ عمر صاحب کو ہی دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، خود اپنے دستے مبارک سے ان کو اسناد بھی دے اور ان کا اناؤنس بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الماہر بالقرآن وہو حافظ علیہ مع السفرۃ الکرام بررا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قرآن مجید کا ماہر یعنی اچھے انداز میں پڑھنے والا، اس کا مفہوم سمجھنے والا اور اس کی اچھی ادائیگی کرنے والا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا، یہ قیامت کے دن اللہ کے قریبی فرشتوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا، ہمارے جن بیٹوں نے اللہ تیرے فضل و کرم سے آج قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہیں بھی اسی لائن اور اسی فہرست میں شامل فرما۔ امیر ضلع کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس محمد عبداللہ نمبردار صاحب اور محترم محمد ساجد صاحب اور بھائی محمد عاشق صاحب، یہ ہماری جماعت کے معززین ہیں۔ یہ الحمدللہ عبداللہ ظہیر بھائی بھی، اور اسی طرح ہمارے اس جامعہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ساتھ ہی تشریف فرما ہوں گے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بچوں کو، ان کے والدین اور سب سے بڑھ کر ان کے اساتذہ کو، اس مسجد کی انتظامیہ اور اس پورے علاقے کو۔ اللہ پاک ان بچوں کو ہمارے لیے راہ نجات بنا دے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس کی حفاظت اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر فرما دی ہے۔ اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے، ان کے والدین، ان کے خاندان کو بھی، اور اس مسجد کی انتظامیہ اور تمام نمازیوں کو بھی، اس پورے علاقے پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ہیں حافظ فرحان رسول بن غلام رسول، تشریف لائیں، اپنی سند بھی وصول کریں۔ سند کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ کا بھی اعلان کیا گیا، اور انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کی طرف سے ہم لاہور سے اپنے پیارے بیٹوں کے لیے بڑے سائز کا مترجم قرآن پاک لے کے آئے ہیں۔ اصل میں یہ ایک پیغام ہے کہ آپ نے جیسے ہی قرآن پاک حفظ کیا ہے، انشاءاللہ اب اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور مزید آگے بڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں یہ بتاتے چلیں ہمارے شیخ محترم عتیق اللہ عمر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر تعداد میں بھائی بھی دیے ہیں، ان کا ایک اور بھائی بھی، وہ بھی ہمارا ساتھی بھی ہے اور محترم شیخ بھی ہے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کے نام پر، محترم شیخ انعام الرحمن صاحب کے نام پہ یہ ٹرسٹ قائم کیا ہے قرآن کی خدمات کے حوالے سے، اور ایک ٹی وی وہ کیا اس کو کہتے ہیں آج کل یہ جو بن رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینلز بنا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ خدمات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان و بیان کی بہت زیادہ وافر تعداد میں، وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں تمام بھائیوں میں آپس میں پیار اور محبت یگانگت بہت زیادہ ہے، اور شیوخ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے اور ان کے بھائیوں کی سایہ جمیلہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔
بارک اللہ فیکم۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرے ذہن میں اجالا۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میرے ذہن میں اجالا۔ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم اسے فقط اپنا غم۔ میں طلوع ہو رہا ہوں وہ غروب ہونے والا۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ عثمان اکرم، ان کے والد محترم کا نام ہے محمد اکرم صاحب، وہ بیٹا تشریف لائے اور اپنی سند اور دیگر انعامات جو ہیں وہ مہمانان گرامی سے وصول کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے انعامات ہیں اور انشاءاللہ بڑے ہی بہترین انعامات اللہ کے دربار میں بھی ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو انشاءاللہ عطا فرمائے جائیں گے۔ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں ایک چھوٹا سا ارادہ کریں، جنہوں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، اپنی اولاد میں سے اللہ آپ ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، اپنی اولاد میں سے ایک بچہ انشاءاللہ العزیز کم از کم ہم اللہ کے دین پہ چلائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ پاک اس کو عالم بھی بنائے، عامل بھی بنائے، اور ہم ساز غم دل چھیڑیں گے۔ کوئی سننے والا ہو کہ نہ ہو، نغمات دل مخزوں پہ کوئی سر دھننے والا ہو کہ نہ ہو، ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے، بکھریں گے ہزاروں لال و گہر، کوئی چننے والا ہو کہ نہ ہو۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبداللہ شاہد بن ماسٹر محمد شاہد صاحب، وہ تشریف لائے بیٹا اور اپنا انعام اور اپنی اسناد وصول فرمائے۔ سارے بھائی اساتذہ کرام کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کو بھی محنت جو ہے اس کا ثمر بھی دے اور اجر بھی دے۔ ابھی میں نے پوچھا ہے قاری شکیل صاحب جو ان کے استاد محترم ہیں، یقیناً آپ ہم سب سے بڑھ کر مبارکباد بھی ان کی بنتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ان کی بنتی ہے۔ ایک رواج ذرا تبدیل کر دیں، میں ہر جگہ جا کے یہ بات کہتا ہوں، بچوں کے لیے انعام ہوتے ہیں لیکن اساتذہ کے لیے بھی انعام لازمی رکھا کریں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ میری اسی گفتگو کے بعد انتظامیہ ابھی انشاءاللہ ایک کسی بڑے انعام کا اعلان کرے گی، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنی طرف سے انعام القرآن ٹرسٹ کی طرف سے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں انعام دیں گے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہیں حافظ ریحان رسول بن غلام رسول، ماشاءاللہ میرا خیال ہے ان کا پہلے بھائی بھی سند لے کر گیا ہے۔ اللہ پاک ان کے والدین کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ نیکسٹ ہے حافظ احمد اللہ حامد بن حفیظ اللہ صاحب، میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور وصول کریں اپنی سند بھی اور اپنے انعامات بھی۔ حافظ احمد اللہ حامد بن حفیظ اللہ صاحب وہ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ العزیز میں اکثر کہتا ہوں جیسے جیسے یہ ہمارے بچے بڑے ہوتے جائیں گے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفہیم اور قرآن کے عامل اور عالم بنتے جائیں گے، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ تشریف لاتے ہیں حافظ حسن حفیظ بن حفیظ اللہ بلوچ صاحب، ماشاءاللہ قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب کا صاحبزادہ ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے 4 بچوں نے ماشاءاللہ یہاں پر حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ 4 گنا جنت تو انہوں نے حاصل کر لی ہے، اللہ پاک سب کو کئی گنا جنت عطا فرمائے۔ تشریف لارے حافظ حسن حفیظ بن آپ کے ہمارے پیارے
قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی سند بھی اور انعامات بھی وصول کریں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اتنی مبارک مجلس میں آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول کرے۔ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ۔ حافظ عبدالسلام، قرآن پاک کی برکت دیکھیں، 6 سال کی عمر میں ماشاءاللہ اس نے قرآن پاک حفظ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ 2 سال ہو گئے، یہ سکول میں بھی داخل ہے اور مزید آگے پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک اس بچے کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ حافظ عبدالسلام بن ممتاز احمد ارشد صاحب تشریف لائے گا بیٹا اور اپنا انعام اور اپنی سند وصول کرے گا۔ اللہ پاک ان سب بچوں کو سلامت رکھے، آپ ہم سب کا صدقہ جاریہ بنائے، اساتذہ کا، ہماری جماعت کا، اور بالخصوص میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی پیارے، وہ سند کدھر ہے؟ معاذ کی سند اچھا زید کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکاڑا شہر کی ایک بڑی مشہور کانفرنس جو ہمارے بڑے ہی پیارے حافظ عبدالسمیع رحمت اللہ علیہ وہ کروایا کرتے تھے کمپنی باغ میں، جی اس کمپنی باغ میں وہ کروایا کرتے تھے، اور یہ بچہ 5 سال کا تھا۔ میں اس وقت سٹیج پہ بیٹھا تھا الحمدللہ جب اس بچے نے 5 سال کی عمر میں تقریر کی تھی۔ ہمارے پیارے بھائی حافظ عبدالسمیع رحمت اللہ علیہ کی پیاری سی نشانی حافظ محمد زید، آج یقیناً میرے اس پیارے بھائی کی جنت میں روح بہت خوش ہوگی اور میرا سونا رب ان کے بڑے درجات بلند کرے گا۔ اس نے بھی حفظ مکمل کر لیا ہے، اس کی سند ابھی تیار نہیں ہوئی۔ ہماری طرف سے یہ قرآن پاک کا تحفہ، انتظامیہ کی طرف سے سوٹ کا تحفہ، حافظ محمد زید بن حافظ عبدالسمیع رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے پیارا بیٹا تشریف لاتا ہے اور اپنا یہ انعام وصول کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنے والدین کا، اپنے پورے خاندان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دینے کے ساتھ مسجد کے خادم صاحب جو ہیں، کیا نام ہے جی؟ شیخ راشد صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ خادم جو ہیں، یہ سچی بات ہے کہ اصل جو مبارکباد کے یہ بھی حقدار ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جسے اللہ اپنے گھر کا خادم بنا لے۔ ایک تحفہ انعام القرآن ٹرسٹ یعنی ہماری طرف سے ہمارے استاد محترم حضرت قاری شکیل صاحب کے لیے ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا انعام قرآن پاک کی صورت میں، میرے نزدیک قرآن پاک سے بہتر کوئی انعام نہیں ہو سکتا، وہ انعام وصول کریں۔ قاری محمد شکیل صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے محنت کی ہے، اور یہاں پر قاری شکیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ انعام آ کے میرے سے وصول کر لیں، چونکہ یہ ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ حضرت قاری صاحب کے لیے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ سب ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔